बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद ताशफीन एंड आई होप यू आर ऑल वेल। सो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके तकरीबन आज मैं दो हफ्ते बाद ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अनवेल थी। एंड आई नो वो वाली वीडियो जब बनाई थी तब भी मैंने यही कहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी अनवेल है, क्योंकि उस वक्त वाकई में थी और इस वक्त भी रियली में थी। 104 और 103 के क्रॉस या आसपास ही बुखार था, इससे नीचे नहीं डाउन हो रहा था। लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ और अपनी सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू कर दिया है, जिनमें से एक यूट्यूब भी है। स्कूल वगैरह भी जाएंगे और फिर अपने पेपर्स की तैयारी भी करेंगे, जो कि आपके पेपर्स आगे अप्रैल में हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आप पे थोड़ा रहम खा लिया, क्योंकि एक ट्विटर पोस्ट पे आई थी पुराना शेड्यूल उन्होंने किया था कि मार्च के दूसरे हफ्ते में, यानी कि 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक एक हफ़्ता, 8 मार्च से 10वीं के पेपरों का आगाज़ था। तो नीचे काफ़ी ज़्यादा टीचरों ने लिखा कि हमारे पास जुलाई से बच्चों को आपने फ़ारग किया, उसके बाद आपने अगस्त में स्कूल खोले हैं। अगस्त, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो कहते कि 8 महीनों में हम बच्चों को क्या तैयारी कराएं, या तो आप 20% सिलेबस कम करें। तो ये रूमर फैल गई। फिर जब टीचर्स ने कहा कि 20% सिलेबस कम करें, तो ये अक्सर यूट्यूबर ने अपने चैनल्स पे भी शो करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस ऑफ 10th क्लास 20%। तो ये फेक था, क्योंकि अक्सर बच्चे आए इसमें, अक्सर मेरे दोस्त भी इसमें चांसे में पढ़ के उन्होंने जाली सिलेबस भी तैयार करवा दिया कि इसमें 20% में क्या क्या काम है। एंड देन फिर उन्होंने पक्का कर दिया कि पेपर्स हम आगे कर देंगे लेकिन सिलेबस नहीं काम होगा। पिछले जो कोरोना की वजह से जितनी भी आप लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं कि आप लोगों को मतलब कम करना पड़ा काम या थोड़े पेपर देने पड़े, तो उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल भी नहीं है। अपने जो है स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी ये ना समझें कि इस दफ़ा भी कोई ऐसा चांस है। अलबत्ता डेंगू का कोई पता नहीं है, क्योंकि डेंगू स्प्रेडिंग वेरी फास्टली हमारे एरिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर दूसरे घर में डेंगू है। तो डेंगू की वजह से कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बट अंदेशा ही हम लगा सकते हैं, अल्लाह की कुदरत का हम कुछ कर नहीं सकते। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर पे रखें। एक एक चीज़ अपनी बुक की याद करें, एक भी पेज को जो है ये ना समझें कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हर पेज आपके बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज मैं सुबह सुबह ही बना रहा हूँ वीडियो, सुबह सुबह भी नहीं, 9-10 बजे उठ के, ये तकरीबन 11-12 बज रहे हैं, तो मैं बना रहा हूँ क्योंकि रात को मेरे पास टाइम नहीं होता और मुझे नींद भी काफ़ी आती है, इसलिए आज सुबह सुबह ही बना ली, अपलोड भी जल्दी हो जाएगी। तो टॉपिक आज की इस वीडियो का बाकी थोड़ी वीडियोस से आप समझिए कि यूनिक टॉपिक है, जो आपको आपकी डेप्थ में बताएगा, आपको आपके अंदर का जो टैलेंट है वो आपको निकालने में मेरा ये टॉपिक मदद देगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अपनी शख्सियत को किस तरह पहचानें। यू नो एवरीथिंग, आपको हर चीज़ का पता है। आपको पता है कि आपने मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको पता है कि आपने कंप्यूटर किस तरीके से चलाना है, आपको पता है आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस तरीके से करनी है, आपको पता है कि आपने टीचिंग किस तरीके से करनी है, आपको पता है कि आपने अपने स्कूल में पढ़ाई किस तरीके से करनी है, आपको पता है कि एज अ बिजनेसमैन आपने किस तरह काम करना है, आपको पता है कि एज अ क्लर्क आपने किस तरह काम करना है, आपको पता है एज अ बॉस आपको किस तरह काम करना है। बट यू डोंट नो योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ फेल, यू कैन डू नथिंग। You are fail in your career, in your studies, in your teaching, in your job. Seriously, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप फेल हैं। जब तक आप अपने अंदर के जो टैलेंट को बाहर नहीं ना लाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। जिस तरह बिलीव ऑन योर सेल्फ,
اسی طرح انڈرسٹینڈ یور سیلف، اپنی ذات کو سمجھیں بھی تو تبھی تو اس پہ یقین آئے گا. اگر آپ نے سمجھا ہی نہیں تو یقین بھی نہیں آئے گا. جس طریقے سے اگر آپ کو کسی شاپ کیپر پہ یقین نہیں ہے یا آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں مینٹل لیول پہ آپ اسے نہیں سمجھتے، آپ اس سے کوئی چیز خریدیں گے اس کی شاپ پہ جا کے، تو اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لکھ لو کھاتے وغیرہ میں یا میں اپنے گھر سے آ کے دے دیتا ہوں. آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں نا، کیونکہ آپ کا پہلی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کا ملن ہوا، لیکن اس شاپ کیپر جس کے کہ جو آپ کے محلے میں 10-12 سال سے آپ اس کو سمجھتے ہیں، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ کوئی 20-30 کی چیز لے کے جا رہے ہیں تو ایک آپ کہیں گے یہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کہیں گے کوئی بات نہیں ہے پیسے ہی لے جائیں، پیسے جب ہوں گے تب دے دینا. تو یہ مطلب کہ جب تک آپ کا ایک سمجھ کا تعلق، ایک سمجھنے کا پل کسی چیز کے درمیان برج نہیں نہ بنتا، تب تک اس کے درمیان یقین کے اوپر سفر نہیں چل سکتے، کیونکہ سفر ہمیشہ بلیو پہ چلتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو آپ سفر کریں گے، اگر آپ کو اس بلیو ہی نہیں ہے نا آپ سفر کریں گے. سفر کرنے بلیو کرنے سے بھی پہلے اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تب آپ بلیو کریں گے، بلیو کریں گے سفر کریں گے. اسی طریقے سے ایک طالب علم کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی جانے جناب شخصیت کو، اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کرے کسی بھی ایک اسپیشل ٹاسک میں، کہ جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. یہ نہیں کہ پینٹنگ دیکھی کہ یار وہ پینٹنگ کر رہا ہے تو برش پکڑ کے لگانا شروع ہو گئے، دیکھا جی کہ وہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کر رہا ہے، پروگرامنگ دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا. دیکھنا جی ٹیچنگ کر رہا ہے اکیڈمیوں میں، دیکھنا شروع کر دیا کہ 10th کلاس کے بعد ٹیچر کون رکھتا ہے مجھے. اور پھر بہت زیادہ چیزیں، فیشن ڈیزائننگ اور آج کل ایک ویب سائٹ میکنگ کام بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. تو یہ بالکل نہ کریں. آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یار آپ کو کہاں کس جگہ پہ آپ کو پرابلم ہے، اور سب سے پہلے اس سے بھی پہلے آپ سمجھیں اپنی اسٹڈیز کو سمجھیں. آپ جو بچے میٹرک لیول پہ ہیں وہ یار پہلے اپنی اسٹڈیز کو سمجھیں، کیونکہ آپ ہر چیز سمجھتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے علاوہ. یہ بچے اس لیول پہ خاص طور پہ دھیان رکھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو سمجھوں اسٹڈیز کے علاوہ، لیکن ان کو اسٹڈیز سمجھنی چاہیے ہر چیز کے علاوہ. وہ ایسا بالکل نہیں کرتے، وہ صرف اسٹڈیز دوسری چیزیں سمجھتے ہیں اسٹڈیز کے علاوہ. تو ابھی آپ اتنی ہائی، جب آپ تک اس لیول پہ اگر آپ اتنا ہائی سوچیں گے نا تبھی آپ اس لیول پہ جا پائیں گے. اسی لیول پہ آپ سوچیں گے کہ یار میں تو ابھی 10th میں پڑھا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اتنی آگے جا کے، پہلے میں ICS کروں گا، پھر میں BSIT کروں گا، پھر جا کے کہیں میں نوکری کروں گا. تو ایسا نہ کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ میٹرک کرتے ہی اپنے گھر میں 10-20 ہزار روپیہ لانا شروع کر دیں. جی آپ اپنے جس اکیڈمی وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھانا شروع کریں. انکم بھی آئے گی، آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوگا. کیونکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستانی بچوں میں لگایا گیا ہے کہ 100 اگر پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں سے 70% بچے جاتے ہیں ٹیچنگ میں، 20% بچے جاتے ہیں IT انجینئرنگ میں، 5% بچے جو ہیں مزدوری میں، ریڑیاں وغیرہ میں، اور باقی 5% بچے بنتے ہیں ڈاکٹرز. تو یہ مطلب کہ سب سے زیادہ شعبہ ٹیچنگ میں ہے، جس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کیا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے مستقبل میں اپنے ٹیچر کو سمجھیں آپ کہ مستقبل میں آپ کو ان ٹیچر کی ضرورت پڑ سکے اور وہ آپ کو آپ کی شخصیت سمجھانے میں مدد دے سکیں. بہترین جو آپ کی شخصیت آپ کو سکھانے والا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا، میں نے تمہیں کس مٹی سے پیدا کیا، میں نے تمہیں کس جگہ پہ پیدا کیا، میں نے تمہیں کس جگہ پہ اتارا، کب تمہیں بنایا، کتنے ہاتھ بنائے، کتنے دل بنائے، کتنے گردے بنائے، کتنے دماغ بنائے، کتنے ٹانگیں بنائی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اینڈ آپ نے اس کی قدرت کو عملی طور پہ بھی دیکھ لیا. یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور آپ نے دیکھا نہیں ہے. ایکس رے ہوتے ہیں آج کل، تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہر چیز. ایون کہ اگر ہمارے جسم میں 1000 حصے ہیں نا تو ان میں سے 999 حصوں سے ہم واقف ہیں. چند باڈی پارٹس ہیں جو ہڈن ہیں، مثلاً کہ گہرائیوں میں ہیں بہت زیادہ، جن کا ہم ایکس رے وغیرہ کر کے بھی نہیں پتہ لگا سکتے. ایک آدھا ہوگا وہ، تو وہی نا 1000 میں سے 999 پارٹس آف باڈی ہمارے سائنسدانوں کو پتہ ہیں. اور جو سائنسدان
اسلام سے ریلیٹڈ ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے نا وہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو بھی سائنسدان بنتا ہے, سائنٹسٹ فیلڈ میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا, کیونکہ ان کو ہر چیز میں ایک قدرت نظر آتی ہے, کو سمجھتے ہیں ہمارے خدا میں تو یہ نہیں ہے. کون سا ایسا خدا ہے کہ جس نے یہ والی قدرت بھی بنا لی؟ تو ایک غیر مسلم اللہ تعالیٰ سے امپریس ہو کے اسلام قبول کر سکتا ہے. تو وائی یو ناٹ؟ آپ کو تو اسلام بھی نہیں قبول کرنا پڑا, آپ کو تو پہلے ہی اسلام قبول کیا ہوا ہے آپ تو الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ آپ جلدی سے چیزوں کا ایکسپلور کرنا سیکھیں. اور یار اب ہم سوئے ہوئے ہیں جہالت کے اندھیرے میں, ہم کب اٹھیں گے اس جہالت کے اندھیرے سے؟ اور دوسری عادت ہماری یہ کہ ہم اپنی شخصیت کو جب تک آپ اپنی شخصیت پہ برڈن نہیں نہ ڈالیں گے, زور نہیں ڈالیں گے, تب تک آپ کی شخصیت آپ کو پہچانی نہیں جائے گی آپ سے. آپ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے, آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. آپ کوئی بھی چیز ہے نا, آپ اس کو کل پہ ٹرانسفر نہ کریں. مثلا میں نے ہوم ورک کرنا ہے, میں کل کروں گا. بازار جانا ہے, کل جاؤں گا. بل جمع کرانا ہے, کل جاؤں گا. کمپیوٹر کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے, کل جاؤں گا. کی بورڈ لینے جانا ہے, کل جاؤں گا. موبائل کا پروٹیکٹر ٹھیک کروانا ہے, کل جاؤں گا. مائک لینے جانا ہے, کل جاؤں گا. موبائل لینے جانا ہے, کل جاؤں گا. تو ان چیزوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اور ٹھیک ہے نا, مطلب کہ آپ اپنے آپ کو ریگولر کرنے کی عادت ڈالیں. ریگولر جب تک آپ نہیں نہ ہوں گے تب تک آپ کی روٹین بھی نہیں صحیح ہوگی. روٹین کا گہرا تعلق بھی آپ کی شخصیت سے ہے. ہر چیز کا تعلق ایک دوسری چیز سے ڈیپینڈنٹ ہے. کیسے تعلق ہے؟ آپ ایک آدمی ہیں, ایک مرد ہیں, جوان مرد ہیں, لڑکے ہیں, ایک نوجوان جو کہ فجر کی نماز فرض رکھتا ہے اپنے اوپر. آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ فجر ٹائم اٹھ کے اگر آپ اٹھتے تو آپ کی کیا ہیبٹس ہوتی ہیں. شخصیت میں آتا ہے نا کہ اب بندہ کیا کرتا رہتا ہے. تو اگر آپ اٹھیں گے ہی نہیں اس ٹائم پہ تو کیا پتہ کہ آپ اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں. آپ کی وہ ہیبٹس ملیں گی نہیں آپ کو. آپ اٹھتے ہیں 12 بجے, تو آپ کو کیا پتہ کہ 12 بجے سے پیچھے اگر آپ آئیں 3 بجے فجر کی نماز تک, تو 3 سے 12 بجے آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نہیں. آپ تو سو رہے تھے, خوابیں دیکھ رہے تھے, انجینئر بنے ہوئے تھے, آپ کرسی پہ بیٹھے تھے باس کی. وائے؟ کیوں نہ ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں کہ یار میں کیا کرتا ہوں, کیا کروں گا نہیں, کیا کرتا ہوں. فیوچر ٹینسز کو تھوڑا کم پڑھا کریں. جو ہمارے پاکستانی بچے ہیں نا, یہ فیوچر کے ٹینسز کو اور پاسٹ کے ٹینسز کو زیادہ پڑھتے ہیں. درمیان میں جو آ جاتا ہے کنٹینیوز, اس کو نہیں پڑھتے. حال کو پڑھنا شروع کریں, حال میں رہنا شروع کریں, حال کو سمجھنا شروع کریں, حال میں زندگی جئیں. فیوچر پاسٹ کو چھوڑ کے درمیانہ راستہ اختیار کریں. یہ درمیان سے نکل لیں. حال درمیان کا راستہ ہے, حال میں سے نکلیں گے تو آپ پہنچیں گے, نہیں تو آپ نہ واش روم میں جائیں نہ ادھر باتھ روم میں جائیں, صرف حال میں جائیں. یہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے کامیابی کا راستہ ملے گا. کیونکہ فیوچر کے بارے میں ذرا سوچنا نا ڈیفیکلٹ ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ میرے پاس ایک مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک راستہ ہے. یہ والی فنگر میری یہ والی انڈیکیٹ کر رہی ہے ایک راستے کو. یہ حال کا راستہ ہے. یہ میری جو فنگر ہے, یہ 3 فنگرز ہیں میری. یہ والی فنگر انڈیکیٹ کر رہی ہے فیوچر, یہ والی پریزنٹ کا, یہ جو حال کا ہے یہ مستقبل کا, اور یہ ماضی. یہ ماضی, حال, مستقبل. ٹھیک ہے. تو اب یہ 3 راستے ہیں, اور یہ سارا جو آگے ایریا نظر آ رہا ہے یہ کامیابی کا ہے. میں پاسٹ میں اس ایریے سے گیا نا, تو میں ناکام ہو گیا. میں واپس اس جگہ پہ اپنے ٹھکانے پہ آ گیا. اور اب میں یہاں پہ 3-4 سال بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ادھر چلا جاؤں تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا. اگر میں ادھر گیا تھا تو نہیں ہوا تھا, ادھر گیا تو شاید نہ ہوں, اگر گیا شاید ہو جاؤں. تو کیوں نہ ان 3-4 سالوں میں اچھی خاصی محنت کر کے ادھر سے نکل کے سیدھا کامیابی کی طرف جایا جائے. ہو سکتا ہے. یہ سر نہ سے ہلائیں کہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. آئی نو, کیونکہ میں خود ان کنڈیشن سے گزر چکا ہوں. میں آپ کے دلوں کے حال کو سمجھتا ہوں. مجھ سے بھی بہتر آپ کے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے, لیکن اس سے آپ رابطہ نہیں قائم کر رہے. اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑو, دنیا سے رابطہ توڑو. یہ میں نے ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا پوسٹر. ہاں,
یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ایک میرے ذہن میں آیا کہ اگر آپ مساجد میں جانا شروع کریں گے نا، آپ کی تھنکنگ تھوڑی گریٹر ہو جائے گی، کیونکہ مسجد میں جو بھی جاتا ہے نا اس کو مسجد کی ایک کونسل ہوتی ہے، یہ ہر مسجد کو چلانے کے لیے نا ایک عوامی کونسل بنائی ہوتی ہے جس کی مدد سے مسجد کا دار و مدار چلتا ہے۔ اس مسجد کا دیکھتے ہوتے ہیں نا، 2 قسم کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو مسجد کا نظام اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، کوئی بھی اپنے گھر میں بھوکا نہیں جاتا۔ تو لیکن انسانوں کے ذمہ کام ہے نا، تو کئی مسجدوں کی دکانیں ہیں، دکانوں کا کرایہ حاصل ہو کے وہ مسجد پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جن کی دکانیں نہیں ہیں تو محلے دار تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس مسجد کو چلایا جاتا ہے۔ اس پیسے کو کس طرح اور کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ایک بنائی ہوتی ہے کونسل۔ اس کونسل میں جو بھی شریک ہوتا ہے نا، اس کے تھاٹس کھلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مائنڈ تھوڑا نا مسام اس کے کھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بھی اپنے فادر کے ساتھ جاتا ہوں بلکہ ابھی بھی جمعہ کے دن، تو مجھے اندازہ مطلب کہ منی ہینڈلنگ، پیسوں کا درست استعمال کرنا آ گیا ہے، پیسوں کا حساب کرنا آ گیا ہے۔ اب میرے اندر کافی زیادہ چینج ہے، میں خود بلیو کر رہا ہوں اپنے آپ پہ، میں اپنی شخصیت کو پہچان گیا ہوں، یہ پریکٹیکلی میں گیا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا جاؤں گا، میں گیا ہوں، میں نے کر دیا ہے، میں نے جو آپ کو ٹاسک بتایا میں نے وہ پورا کر لیا ہے، میں اپنی شخصیت کو جان گیا ہوں۔ اب میرے پاس 10,000 روپے ہونا اور مجھے کہا جائے یہ ٹاسک دیا جائے اور کتنا جائے جی اتنے پیسے مجھے بچا کے دیں، میں کر لوں گا۔ مجھے اتنا ایکسپیرینس آ گیا ہے تھوڑے سے عرصے میں، تو کیوں نہ آپ بھی یہی ٹرائی کریں، میرے والا جو کام ہے اپنی شخصیت کو جانیں، اور اپنی شخصیت کو جاننے سے پہلے ایک عظیم شخصیت کو جانیں، ایک عظیم ہستی کی شخصیت کو جانیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی شخصیت کو جاننے سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یار اس نے کیسے اپنے آپ کو پہچانا، بات کی گہرائی میں سے گہرائی نکل رہی ہے۔ آپ کسی اور کو پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیسے یہ اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا، یہ کس کھیت کے مولی ہے، مجھے بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، اسے بھی اسی اللہ نے پیدا کیا، تو یہ کہاں گیا، میں کہاں گیا۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے، اس کی غلطیوں کا آپ کو پتہ لگے گا، اس کی خامیوں کا آپ کو پتہ لگے گا، اس کے ویو پوائنٹس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، تو وہ چیز پھر آپ اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں گے، تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اپنی دنیا راحت میں کامیابی پا لیں گے۔ اور لاسٹ میں بھی یہی بالکل کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سیکھیں۔ اور اکثر بچے جو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے فرینڈز میں بھی کافی بچے اپسیٹ لگتے ہیں آج کل کے ایگزامز آنے والے ہیں، نہ کوئی تیاری ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تیاری کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کتاب کھولنے کی، موبائل پہ ہی اب تو جناب آپ ہر وقت موبائل اٹھائے تو جس سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہیں سے آپ ایک کمپیوٹر کی کتاب جو بھی آپ کو چاہیے اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں، دھڑا دھڑ یاد کریں، موبائل میں ہی آپ کے پاس اب نوٹ ڈائری آ گئی ہے، وہاں پہ لکھ لیا کریں۔ ہاتھ سے لکھنا چاہ رہے ہیں تو کاپی ایک ساتھ رکھ لیں، اس سے لکھ لیا کریں۔ آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ آپ کے اندر ہے، یعنی کہ آپ اپنی شخصیت کو جان گئے ہیں، تو آپ ٹیبل چیئر لے کے پراپر ایک کلاس روم والا ماحول بنا کے لکھا کریں، اور آپ پتہ لگ جائے آپ کو۔ تو یہی بس میرا آج کا مقصد تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، اللہ حافظ۔